बन के रहमत ये फिर छा गया, कैसे तुझसे करूं सामना, गिर रहा हूँ जरा थामना, खाली दामन लिए आ गया। जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज की ये जो सहर की नशिस्त थी वो अपने अख्तिताम को पहुँच रही है। उलमाए कराम के साथ एक मुख्तसर सी नशिस्त, और इंशाल्लाह मियाँ ट्रेवल्स की जानिब से हम बहुत शुक्रगुजार हैं। इंशाल्लाह 3 उम्रे के टिकट भी हम यहाँ निकालेंगे इस गुफ्तगू के आखिर में। आज की शब की जो हमने उलमाए कराम से ही सुना कि अहमियत की बुनियादी वजह कि मुमकिन शब कद्र है, नुज़ुल कुरान मुमकिन है कि आज की शब हुआ हो। मैं चाहता हूँ गुफ्तगू भी उसी हवाले से ज़रा कुछ हम आगाज़ करें। और तो ये मुझे ये अशार कुछ याद आते हैं कि कुरान दीन हक का मुकम्मल निसाब है, इंसान की जहनियत के लिए इनकलाब है, अल्लाह की सब किताबें बहुत मोहतरम सही, सारी किताबें चांद तो ये आफताब है, कुरान की नेमतों को कोई पा नहीं सका, इसका जवाब अब भी कोई ला नहीं सका, और कुरान बेनज़ीर है और बेमिसाल है, कुरान खुदा का मोजिज़े लाज़वाल है, कुरान जो करीने हस्ती का दर्स है, हाँ हाँ इसी कुरान का हमसे सवाल है। और ये मैंने उलमा से आज बात भी करनी है, हाँ हाँ इसी कुरान का हमसे सवाल है कि जिसने हमें निजात का रास्ता दिखा दिया, जुज़दां में बंद करके उसे क्यों भुला दिया, जिंदों के वास्ते जिसे नाजिल किया गया, मरने लगा जो कोई तो हमने इसे पढ़ा, दरसो हिदायत और नसीहत को छोड़कर एक इस्तिखारा था कि जो इससे लिया गया, इसके जिगर में कितनी ही सदियों का सोज है, हो जाए ये तैयार के बदले का रोज है। मुफ्ती सुहेल साहब मुझे बताइएगा, जाहिर है मतलब कुरान पाक का एहतराम और उसमें तो कोई दो राय, मतलब खुदा ना खास्ता को ये पैगाम ना जाएगा, उसके एहतराम में तो कोई दो राय है, लेकिन हमने क्या मुआशरती सतह पे बदकिस्मती से इसको भी कई रसूमात में से एक रस्म नहीं बना दिया कि चलो हो रही है जिसको हम कहते हैं, हाँ शादी हो रही है, किसी का इंतकाल हो गया तो बस ठीक है, बहुत ताज़ीम के साथ अरे कुरान पढ़ा हुआ एहतराम, जो कि करना चाहिए यकीनन, लेकिन अंदर क्या है, क्या तालीमात उसको छोड़ के बस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। वसीम भाई आपने ये अशार सुनाकर एक सबक भी दिया और ईमान को ताज़ा भी किया और कुरान से ताल्लुक़ जोड़ने पर ज़ोर भी दिया, यानी आपने एक तीर में कई निशान है माशाल्लाह, यानी ये बड़े सबक आमोज़ अशार हैं। यकीनन हमने क्या कर लिया है कि कुरान को जुज़दान में लपेट कर और ताक में सजा कर रख दिया। अब या तो घर में किसी बहन बेटी की शादी होती है तो उसका साया करने के लिए हम निकाल कर लाते हैं, यकीनन अच्छी बात है, या खुदा न खास्ता कोई ट्रेजेडी हो जाए तो उस वक्त कुरान शरीफ पढ़ते हैं, या खुदा न खास्ता किसी का इंतकाल हो जाए तो कुरान खानी बिठाते हैं, यकीनन अच्छी बात है कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, कि हमने कुरान को शिफा और ईमान वालों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि ये हुदल मुत्तकीन भी है और ये हुदल नास भी है, ये हमारे लिए हिदायत का जरिया है। तो हम एक मामूली सी मशीन थोड़ी सी महंगी हो घर पर लाते हैं, उसका पूरा मेन्यू साथ होता है, तो हम उसके मुताबिक उसे चलाते हैं तो ठीक है, वरना उसके मुताबिक नहीं चलाते तो उसकी कोई वारंटी भी नहीं होती। एक मामूली सी चीज का ये आलम है। अल्लाह तबारक व तआला दो जहां के खालिक व मालिक ने एक कुरान जो हमारे लिए हिदायत का मयार है, हिदायत का सरचश्मा है, अपने प्यारे हबीब के सदक़े हमें अता फरमाया, तो हमें इसके हुकूक देखने होंगे। मैं इस मजमे से पूछूं, किसी से पूछूं कि कुरान के हुकूक क्या हैं तो हमें नहीं पता होगा। तो कुरान के हुकूक है, राइट्स हैं, इसको अदा करना होगा। नंबर 1 कुरान सीखना, नंबर 2 कुरान को पढ़ना, नंबर 3 कुरान को समझना, नंबर 4 समझकर अमल करना, और नंबर 5 अमल करके इसे आगे पहुंचाना। ये हुकूक पूरा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और आखिर में मैं एक बात कहूँगा कि हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाई ये वो किताब है जिसको देखना भी सवाब है, जिसको छूना भी सवाब है, जिसको पढ़ना भी सवाब है, जिसको समझना भी सवाब है, हर हाल में हमें रहमत ही सवाब है, रहमत ही रहमत है। जी, तो एक बात अर्ज करूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मन क़रा 10 आयतन फ़ी लैला लम युक्तब मिनल गाफिलीना, कि जिसने रात के किसी हिस्से में 10 आयत करीमा पढ़ ली, उसके बाद सो गया फजर के इंतजार में, तो फरमाया कि ये पूरी रात उसकी इबादत में है। सुभान अल्लाह, जज़ाक अल्लाह।
اچھا یہ تو ایک عملی پہلو آ گیا، اس کا ایک عشق کا، ایک عقیدت کا پہلو بھی تو ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو میرے مصطفیٰ کا معجزہ ہے، اس لیے بھی اس کتاب کو پڑھنا چاہیے۔ یہ کیا بات۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان لکل قوم شرفا و کرمن اچھا یتباہون بہا، ہر قوم کے لیے ایک شرف ہے، ایک کرم ہے، ایک فضیلت ہے جس پر وہ فخر کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ اور فرمایا کہ میری امت کے لیے جو چیز باعث شرف ہے وہ قرآن ہے، سبحان کہ اللہ، جس پہ وہ ناز کریں، جس پہ وہ فخر سبحان کریں۔ اللہ۔ یعنی قرآن ایک ایسی کتاب ہے، ایک ایسی روشن کتاب ہے کہ واقعتاً ہم اس پر جتنا ناز کریں اور جتنا اس کے اوپر ہم فخر کریں، بجائے اس کے کہ ہم اپنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوتے ہیں، اتراتے ہیں، یہ اتنی عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ حضرت مولائے کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا جب دل کرتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں، ہم کلام ہوں، تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ہم جب قرآن پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا قرآن کے اندر کیا کیا موجود ہے، قرآن کیا کیا ہم سے کہتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات تو وسیم بھائی آپ قرآن پاک کو کھولیں، بے شمار آپ کے ارد گرد مسائل پریشانیاں ہیں، آپ پڑھیں گے آپ کو لگے گا جیسے یہ ابھی میرے لیے بات ہو رہی ہے، یہ میرے لیے یہ بات ہو رہی ہے۔ حالانکہ دنیا میں کئی مسائل ہیں، کئی لوگ ہیں، کئی سوچیں ہیں، کئی فکریں ہیں، لیکن جو شخص پڑھتا ہے قرآن اس کے لیے آسان اور یوں لگتا ہے جیسے اس کے لیے اترا ہے، اس کے مسائل کے حل کے لیے اترا ہے۔ تو جب قرآن اتنی اہم کتاب ہے اور پھر بروز قیامت یہ واحد چیز ہے کہ جو شفاعت کرے گی اور قبول ہوگی، تو ہمیں کیوں نہ اس سے محبت کرنی چاہیے۔ تقی مہدوی صاحب وہی بات، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ تو یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصیدہ پڑھا ہے، وجہ تخلیق کائنات کا قصیدہ پڑھا گیا ہے اور پڑھا ہے خالق کائنات میں۔ سبحان اللہ۔ اس اعتبار سے بھی تو ایک، کیونکہ میرے ایسے آدمی کو تو ذرا اس اینگل سے زیادہ کچھ ذرا ترغیب ہوتی ہے کہ چلو یہ اس پر کیا کہیے گا؟ چونکہ کسی نے کیا خوبصورت بات کہی، کہتے ہیں کہ محبوب کا نامہ بھی محبوب ہوتا ہے۔ واہ، تو پروردگار جو ہے وہ ہمارا محبوب ہے، ہم اس سے عشق کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو وہ جو کچھ لکھ کر دے وہ ہمارے لیے محبوب ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ اور یہ کبھی کبھار جو لوگوں کے ذہن میں بات آتی ہے کہ ہمیں تو قرآن مجید سمجھ میں نہیں آ رہا، سمجھ کے پڑھنا چاہیے، اس کو توجہ سے پڑھنا چاہیے، اس کے ترجمے کو، اس کی تفسیر کو پڑھنا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان صرف ترجموں کو پڑھنے لگے اور قرآن کی اصل عبارت کو چھوڑ دے۔ اس کی اصل عبارت کی تاثیر اپنے مقام پر ہے، اس کی اپنی فضیلت ہے، اس کی اپنا ثواب ہے، اور پھر ترجمے کو بھی پڑھے تو کیا ہی بات ہے۔ مولا متقیان نے ایک ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم کے بارے میں، بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرماتے ہیں فَاسْتَنْطِقُوهُ وَلَنْ يَنْطِقْ، قرآن وہ کتاب ہے کہ جو خود نہیں بولے گی، اس سے بلوانا پڑے گا۔ اچھا، یہ تم طلب کرو اس سے کہ یہ نطق کرے تمہارے ساتھ، تم سے کلام کرے۔ اور غالباً شاید علامہ اقبال شاعر مشرق کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جب قرآن کریم پڑھا تو ان کے والد نے انہیں نصیحت کی، کہا کہ بیٹا قرآن ایسے نہیں پڑھا کرو کہ جیسے یہ کوئی پرانی کتاب ہے اور تم اس کی تلاوت کرو اسے تورک کے لیے، یہ سمجھ کے پڑھو جیسے ابھی تم پر نازل ہو رہی ہے، یہ تم سے ہم کلام ہو رہی ہے، یہ تم سے گفتگو کر رہی ہے، اس انداز سے پڑھو۔ مولا متقیان نے ایک اور مقام پر شاہ فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِي الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ۔ جان لو یہ قرآن وہ کتاب ہے جو نصیحت کرتی ہے تو کبھی دھوکے سے کام نہیں لیتی، کیونکہ بہت سارے نصیحت کرنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ جو دھوکے سے بھی اور فریب سے کام لے رہے ہوتے ہیں، اور یہ ایسی ہدایت کرنے والی کتاب ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتی، اور ایسی بولنے والی کتاب ہے جو کبھی غلط بیانی نہیں کرتی۔ مولا متقیان کے اور ائمہ اطہار اور انبیاء اور صحابہ کرام جب قرآن کریم پڑھا کرتے تھے واقعاً تاثیر لیتے تھے، ایک ایک جملے کی تاثیر ہوتی تھی۔ وہ چور جو فضیل ابن عیاض کے بارے میں ظاہراً ملتا ہے کہ جب وہ مسجد کی چھت پر چڑھا ہے اور قرآن کریم کی آیت سنی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا
کہ لوگوں کے دل ذکر الہی سے سرشار ہو جائے اور ذکر الہی سے خوف خدا پیدا ہو جائے تو فوراً سے اس کے دل میں خوف خدا پیدا ہو گیا. تو قرآن کریم کو اس طرح سے لینا ہے کہ جیسے یہ ہمارے لیے آئے اور تاثیر لینی ہے. مولا متقیان ایک مرتبہ رات کی تاریکی میں نکل رہے تھے تو یہ آیتیں پڑھتے جا رہے تھے. سورہ آل عمران کی آیتیں 190 سے لے کر کچھ چند آیتیں ہیں. فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. بہت تفصیلی آئے تھے, میں صرف اس کو خلاصتاً عرض کروں کہ فرماتے جا رہے رات کی تاریخی تھی, نوف بکالی اور حبہ ارنی ساتھ ساتھ تھے. کہتے ہیں کہ مولا کی ایسی حالت تھی جیسے مریض ہو گئے ہوں, بیماری کی کیفیت تھی, مرنے کی حالت تھی. آدھی رات کے وقت اپنے حجرے سے باہر آتے ہیں, صحن کی طرف جا رہے ہیں اور فرماتے جا رہے ہیں کہ پالنے والے زمین و آسمان کی خلقت میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں. یہ صاحبان عقل کون ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما. یہ صاحبان عقل وہ ہیں کہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں, جو بیٹھنے کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اللہ کا ذکر بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں. تو عقل بھی ہے, صاحب شعور بھی ہے اور پروردگار کا ذکر بھی کرتے رہتے ہیں. یہ ان کی نشانیوں میں ہے. اور پھر یہ آیتیں ہیں جو واقعا اس کے ترجمہ پڑھنے کے قابل ہے. مولانا عمران بشیر صاحب, پھر آپ بتائیے ہمیں, ہم سب کو, کہ کہاں سے شروع کریں؟ کوئی ایسی تجویز دیجیے جو مطلب پریکٹیکل لگے. پریکٹیکل میں دنیاوی لحاظ سے کہہ رہا ہوں, ورنہ قرآن کو پڑھنا بہت پریکٹیکل ہے, لیکن ہم بالکل ہی غافل ہو گئے نا. یعنی بس وہ سال میں 1-2 دفعہ یاد آتا ہے کہ اچھا ہاں وہاں قرآن پڑھا ہونے کا. اس سے آغاز کریں کہ بھائی کچھ نہیں تو دن میں 3 منٹ پڑھ لیا جائے, 5 منٹ, کوئی اس طرح کی تجویز دیجیے تاکہ معاشرتی سطح پر کچھ تھوڑا بہت رائج ہو سکے یہ سلسلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم بس انسان کے دل میں جس چیز کی عظمت ہوتی ہے اس کے لیے وقت نکالتا ہے. میں ایک دفعہ اپنے استاد محترم کے پاس گیا اور جا کے میں نے یہی کہا کہ تلاوت کا وقت نہیں ہے, نہیں مل رہا, تو کچھ رہنمائی فرمائے. تو مسکرا کے فرمانے لگے بیٹا یوں مت کہو کہ وقت نہیں, یوں کہو کہ تمہارے دل میں اہمیت نہیں ہے. تو ایک تو اس کے فضائل کو سامنے رکھا. اچھا ہوتا ہے اس میں کوئی کہے کہ اہمیت, کیا بات کر دی آپ نے, اہمیت, میں تو جان قربان کرنے کو تیار ہوں. اہمیت ہوگی, بس وہ باتیں ہیں کیونکہ دیکھیے انسان کا عمل تصدیق کرتا ہے کہ یہ کس حد تک تاثر رسول و انت تظہر حبہ. تو میں دعویٰ کرتے ہو آقا کی محبت کا اور انہی کی نافرمانی کرتے ہو. ھذا محال فی القیاس بدیع, یہ عقل میں آنے والی بات نہیں ہے. لو کان حبک صادقا لاطعتہ, اگر تو اپنی محبت میں سچا ہے تو اطاعت کر کے دکھا. ان المحب لمن یحب مطیع, محبت کرنے والا اپنے محبوب کی ہمیشہ تابعداری کیا کرتا ہے. تو آغاز یہاں سے کیا جائے. اس کے 29 حروف ہیں, الف با تا سا 29 حروف ہیں اور حروف تہجی, اور 17 اس کے مخارج ہیں. ایک ایک مخرج بھی روزانہ یاد کیا جائے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے. سورہ فاتحہ کا صحیح پڑھنا, کلمے کا درست پڑھنا, یہاں سے بسم اللہ کی جائے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کا ترجمہ بنتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اگر الف کو بیچ میں سے ختم کر دیا جائے جیسے پنجابی اسٹائل میں یا اردو میں لا الہ الا اللہ پڑھ لیا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں سب کو رب مانتا ہوں, رب کو رب نہیں مانتا. مطلب وہ ترجمہ اس لیے یہ فرض کے درجے میں اس کو اہمیت دی جائے اور کسی نہ کسی استاد سے رابطہ کر کے بے شک 5 منٹ کے لیے روزانہ جائیں. ایک مخرج بھی روزانہ یاد کرے کہاں سے حرف ادا ہوتا ہے, تلفظ کی ادائیگی کی بسم اللہ کی جائے. اور ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں, ایک میٹرک کرنے والا بچہ سینکڑوں کتابیں پڑھتا ہے, کیا قرآن ہی ایسی چیز ہے جس محبت سے آپ نے اشعار پڑھے؟ اللہ کی قسم کیا کمال کر دی, اللہ آپ کو برکت دے. اور اس دعا کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے, پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے. وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں اس کی امت کو ذرا تابع فرمان کر. جزاک اللہ. گفتگو ذرا بس وائنڈ اپ کرتے ہیں. کچھ باتیں قرآن کے حوالے سے عرض کروں گا. جس طرح سارے علماء کرام نے جو تلاوت کا فرمایا, دیکھیں تلاوت اس طرح کریں کہ ڈوب کر کی جائے. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ ان تعذبہم فانہم عبادک, یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں. راوی کہتے ہیں کہ صبح تک پڑھتے رہے, روتے رہے. میں سوال یہ کرنے والا تھا کہ اللہ معاف کرے, میں اپنے سمجھانے کے لیے, سمجھنے کے لیے, کہ لوگ یہ کہتے ہیں اپنا تجربہ کہ وہ لطف ہی نہیں آتا, 10 منٹ
20 منٹ 25 منٹ ویسے نکالنے پتہ ہی نہیں چلتا. 5 منٹ قرآن پڑھے. عمران بشیر صاحب نے بڑی اچھی بات کہی کہ اس کی عظمت دل میں ہوگی تو لطف آئے گا. اس لیے ہمیں لطف نہیں آتا. آپ پڑھ رہے ہیں, آپ کا ذہن ادھر ادھر جا رہا ہے تو کہاں سے لطف آئے گا؟ دوسری بات, سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تلاوت فرماتے تو آس پاس لوگ جمع ہوتے کہ کیا ہو گیا ہے, اتنی آہوزاری کے ساتھ. جنات نے یہ کلام سنا تو کہا کہ انا سمعنا قرآنا عجبا, حاضر خدمت ہے یا رسول اللہ, ہم بھی دین اسلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طٰہ ما انزلنا علیک القرآن تشقی الا تذکرۃ لمن یخشی سنا تو بانی اسلام علیہ السلام کی دہلیز پر آ گئے کہ یا رسول اللہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں. تو قرآن اس طرح پڑھا جائے کہ ڈوب کر اسے پڑھا جائے. اور پھر دوسری اہم بات کہ آج کل غیر مسلمز کے میں بیان پڑھ رہا ہوں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں قبلہ وہ سمجھ نہیں آتا ان کو, نہ ہی وہ مسلمان ہیں. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں پڑھتے ہیں مفتی صاحب, تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیوں پڑھتے ہیں, ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے. کیوں کہ جسم اس جہاں کا ہے, روح اس جہاں کی ہے. تو روح جسم کی غذائیت ہوتی ہے, تو روح کی غذا وہاں سے آئے گی. وہاں سے کیا آئی ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کے ذکر میں تمہارے دلوں کا چین ہے. دلوں کو زنگ لگتا ہے تو موت کو یاد کرنے سے اور تلاوت قرآن کریم سے دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے. علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے, حقیقت میں ہے قرآن. میں آخری جملہ اور میں اپنے نعت خان سے گزارش کروں گا آئیے گا تاکہ ہم بس وہ میاں ٹریولز کی جانب سے عمرے کے 3 ٹکٹ نکالیں. بس آخری عہد رسالت میں بھی یہی کچھ کیفیات تھی جو مفتی صاحب نے ذکر فرمائی کہ قرآن پاک جیسا کہ قرآن نے کہا کہ یتلو علیہم آیاتی ہی, حضور کے فرائض نبوت میں سے تھا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے, تلاوت کرتے تھے. ایک بات کہوں گا, تراویح میں اچھا پڑھنے والا ہو تو پیچھے لوگ رو رہے ہوتے ہیں, سمجھ نہیں آتا کیوں؟ قرآن میں اثر ہے, تاثیر. جی سکینت نازل ہوتی ہے نا. آپ دیکھیں کہ کفار مکہ شدید مخالفت کے باوجود لوگوں کو کہتے تھے یہ منتر پڑھتا ہے, جادو پڑھتا ہے, لیکن جب رات کو حضور علیہ السلام خانہ کعبہ میں تلاوت کرتے تھے تو سارے کفار مکہ سردار چھپ چھپ کے آتے تھے. پھر جب ایک دوسرے کو دیکھ لیتے تو وہ کہتے تھے کہ یار یہ کیا بات ہوئی, ہم اوروں کو منع کرتے ہیں خود سنتے ہیں, بس آج سے طے کرتے ہیں کہ ہم نہیں آئیں گے. پھر دوسرا دن ہوتا ہے تو پھر چھپ چھپ کے سارے پہنچ جاتے ہیں اور سنتے ہیں. تو آخر کیا بات تھی؟ یہ قرآن کی تاثیر تھی کہ جو نہ ماننے والوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی تھی, اور یہ قرآن ہی کی تاثیر تھی کہ جس نے 23 سال کے عرصے میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا کہ پورے عرب کی تہذیب کو بدل کے رکھ دیا. کاش کہ ہم اس قرآن کی قدر کرتے اور اس کی اہمیت کو جانتے اور اس کو تھام لیتے. جزاک اللہ. حرم میں کوئی تلاوت کرنے والا تلاوت کر رہا ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں بڑا مزہ آیا یار, بڑا رونا آیا. کیوں؟ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا, لیکن تاثیر ہے, اثر ہے. بھائی ایک حدیث اجازت ہو چھوٹی, میں اسی سے اختتام کرتے ہیں پھر ہم یہاں پہ بس. دیکھیے عظمت کی جو میں نے بات عرض کی ہے نا, آقا کریم علیہ السلام کی بات جو فرمان زبان سے نکلا ہے, زمین اوپر آسمان نیچے, لیکن وہ غلط نہیں. بے شک اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے کہ دنیا آخرت کی سعادتیں اگر سمیٹنی ہیں تو فرمایا ان اردت عیش السعداء, دنیا کی ساری سعادتیں لینا چاہتے ہو, ومیتۃ الشہداء, موت آئے تو شہادت والی یہ لینا چاہتے ہو, والامن یوم الخوف, جس دن خوف ہوگا اس دن امن چاہتے ہو, والنور یوم الظلمات, اندھیرے ہوں گے نور چاہتے ہو, والری یوم العطش, جس دن پیاس کے لیے انسان تڑپ رہا ہوگا اس دن پانی چاہتے ہو, اور وَالظِّلَّ یوم الحرور, جس دن کوئی سائے نہیں ہوگا اس دن عرش کریم کا سائے. کافی ساری چیزیں بیان کر کے آخر میں فرمایا کیا کرو, فَدْرُسِ القرآن, قرآن کو سینے سے لگا لو. واہ, جزاک اللہ, جزاک اللہ. علماء کرام بھی یہاں پر تشریف فرما ہے, اور میں جاتا ہوں ذرا اپنے نعت خواں حضرات کے درمیان, تاکہ جس دوران ہمارے یہ 3 دوست بھائی بہن آئیں جو جن 3 خوش نصیبوں کے ہم نام نکالیں, اس دوران آپ ہمیں بس. جی ہاں بالکل بالکل, ہم انشاءاللہ 3 نام نکالیں گے. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ذرا ہاتھ اٹھا لیجئے گا جو بھی 3 خوش نصیب ہیں میاں ٹریولز کی جانب سے, اور اس کے علاوہ آڈیونک کا احسن القرآن, ایک عمرہ ڈیوائس, ایک ٹیب, ویگا کارپٹ, جا نماز بھی ہے ہمارے ہر ونر کے لیے انشاءاللہ. اچھا جی, اور یہ پلانی ٹریولز اور میاں ٹریولز کے ہم بڑے شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس حوالے سے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. مجھے کچھ کارڈ ایسے دیکھنے ہیں کہ جس میں, ہاں چلے ٹھیک ہے, میں سیریل نمبرز تو ہیں آپ کے پاس نا, سیریل نمبر لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, نام کو چھوڑیے, سیریل نمبر دیکھیے گا جو آپ کے کارڈ کے اوپر لکھا ہوا ہے. تو سب سے پہلا سیریل نمبر ہے جناب
4 8924. یہ جن کا سیریل نمبر ہو اگر وہ ہاتھ اٹھا سکیں. 8924. دیکھ لیجئے اس دوران میں ایک دوسرا کارڈ بھی نکال لیتا ہوں. 8924. چلے اگلا بھی نکال لیتا ہوں میں, یہ تو بڑا سمپل سا ہے. 8855. 8855. یہ کن کا ہے دیکھیے گا. ہاں چلیں اچھا پہلے 0 ہے سب کے بتا دو. یہاں 08855. 08855. اب ہو سکتا ہے کچھ حاضرین باہر نماز وغیرہ کے لیے گئے ہوں تو ہم نام ابھی اناؤنس کر رہے ہیں اور آپ ٹیلی ویژن پہ سن بھی رہے ہیں, اس کو نوٹ کر لیں اور پھر بے شک ہمارے والنٹیئر وغیرہ سے رابطہ کر لیں. 08855 اور اس سے پہلے کا تھا 08924. اب سارے ہی باہر ہوئے تو پھر ہم تو سوچتے تھے جب آئیں تو آپ کو کلام پڑھتے ہیں تو اب کیا ہوگا بھائی. اچھا اور یہ میں ایک کارڈ اور نکال لوں. اچھا جی یہ ہے 09. اللہ کرے یہاں پر ہوں. 09. اچھا 09199. 09199 کون ہے؟ کیا سارے ہی باہر ہیں کیا اس وقت؟ 09199. اچھا بھائی ٹھیک ہے. ابھی یہ نماز وغیرہ کے لیے بھی گئے ہیں بہت لوگ, یہ سارے نمازیوں کا ہی بھائی. تو بھائی یہ 3 نام میں پھر بتا رہا ہوں تاکہ ٹیلی ویژن کے ریکارڈ کا بھی حصہ بن جائے. اور یہ کارڈ ہمارے والنٹیئرس کے پاس ہیں اور بس پھر آپ کو ایک شعر پڑھ دیے گا, اسے اختتام کر دیں گے. یہ پہلا ہے 08855. 08924. 09199. یہ آپ رکھیے, اس آدمی کی شکل دیکھ لیں اور اس سے رابطہ کر لیں بھائی, ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ ہم 2:30 پر آپ سے ملیں گے بشرط صحت زندگی. افطار نشریات میں ایک شعر سنا دیجیے, اسی سے اختتام کرتے ہیں. میں مدینے چلا, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا.